अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम वसा के साथ मैं हूं अनम मंसूर। नाजरीन, मुल्क में बहुत से गरीब लोगों की माली मदद करने के लिए और अशरफुल मखलूक की खिदमत करने के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीक़ों से ये फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और हम देखते हैं कि बहुत से प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं। और इसी तरह एक प्रोग्राम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुल्क में गरीब और मुस्तहिक लोगों की माली मदद करता है और इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करके लोगों को मुस्तहकम करना है। ये प्रोग्राम 2008 में शुरू किया गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को डेडिकेट किया गया और इस प्रोग्राम को उन्हीं के बेटे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया है, जो अब तक उन्होंने इसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। और ये एक फलाही प्रोग्राम है जो माली तरीके से लोगों की मदद करता है और माली इमदाद करने के वाला ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये पूरे मुल्क में लॉन्च हुआ है। बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं जो कुछ सूबों तक आते हैं, पहले एक सूबे में फिर दूसरे सूबे में, लेकिन ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की मदद करते हैं। जैसे कि 60 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं, उनकी ये माली इमदाद करता है। माजूर लोग हैं, ये तलबा को जो है तालीमी वज़ाइफ भी देता है और इसी के साथ साथ ये ख़वातीन की स्पेशली माली इमदाद करता है, उनको एम्पावर करता है। और तकरीबन $900 मिलियन इसका कुल बजट है, जो कि 5.4 मिलियन लोगों में तकसीम किया जाता है। और इस प्रोग्राम का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अहल है, कौन लोग अहल नहीं है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराई जा सकती है, ये तमाम बातें आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। और इस प्रोग्राम के करंट डीजी हैं नवीद अकबर साहब और उनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ भी किया है। उनसे ये तमाम बातें, ये तमाम सवालात जानेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी सवालात हैं, ये मुश्किलात हैं, उनका हल आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिल सके। तो अब ही इज़ द वेरी यंगेस्ट डीजी ऑफ दिस प्रोग्राम और अब उनको हमने मदऊ किया है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। सबसे पहले सवाल ये है कि सर, आपकी एक नई स्कीम आई है, बजट स्कीम। सबसे पहले तो उस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि वो स्कीम क्या है, उसके बाद हम फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जितनी PTV की कवरेज होती है दूर दराज इलाकों में और ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पे एक्चुअली हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं उनका ताल्लुक़ होता है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि उन तक हम अपना मैसेज पहुँचाएँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे इस वक्त तकरीबन 93 लाख ख़ानदान हैं पूरे पाकिस्तान में जिनकी हम माली इमदाद कर रहे हैं और उन 93 लाख ख़वातीन के साथ हम अपना राब्ता उस तरह बरकरार नहीं रख सकते। तो इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उससे हमें मौका मिलता है कि उनके मसाइल हम सुने और हम उनके जवाब दें। ये जो बचत स्कीम है, ये बुनियादी तौर पर हमारा जो प्रोग्राम है, जब हमने 2008 में इसको डिज़ाइन किया तो इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये था कि जो लोगों की जो रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं उसमें अगर कोई गैप आ रहा है, यानी मैं उसको अगर आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर उनकी आमदनी और अखराजात में कोई गैप है, यानी उनकी आमदनी कम है, अखराजात ज़्यादा हैं, तो उस गैप को एक माली इमदाद के ज़रिए, जिसको हम कैश ट्रांसफ़र कहते हैं, उस ज़रिए हम इसको कवर करें। और जितने भी हम उनको इमदाद देते हैं वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो है उससे मीट करते हैं। बचत स्कीम का जो बुनियादी मकसद है, हम तकरीबन 2019 में हमारा तकरीबन 10वां साल था, तो आपको पता है कि कोविड पूरी दुनिया को हिट किया और पाकिस्तान को भी हिट किया। अब कोविड में जो बड़ा तबका हिट हुआ था वो दिहाड़ीदार जो मज़दूर थे और जो लोग इनफॉर्मल वर्कर्स हम जिनको कहते हैं, जो किसी न किसी फॉर्मल पेशे से वाबस्ता नहीं थे। जो फॉर्मल पेशे से वाबस्ता होते हैं उनको तो घर बैठे भी सैलरी मिल जाती है। इनफॉर्मल वर्कर जब तक दिहाड़ी नहीं लगाएगा उसको जो है वो तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो वो सबसे जो मेजर और हमारे जो हमसे प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाली ख़वातीन हैं, उनके जो ख़ानदान है उसमें तकरीबन 80% जो लोग हैं वो दिहाड़ीदार तबके से बिलोंग करते हैं। तो कोविड के दौरान हमने ये महसूस किया कि किसी के पास बचत या सेविंग्स नहीं थी, ना उनके अकाउंट्स थे, ना उनके अकाउंट्स में उनके पास पैसे थे। तो जब हर चीज़ बंद होगी
تو ان کے پاس سروائیو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے پھر ہر خاندان کو 12,000 روپیہ جو ہے وہ مالی امداد دی تاکہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات. لیکن یہ ہر دفعہ ایسا کام نہیں ہو سکتا, اس کے لیے بہت زیادہ وسائل چاہیے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی کیفیت کو نپٹنے کے لیے ہم یہ بچت اسکیم کا پروگرام جو لے کے آئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں میں بچت کرنے کا, سیونگ کرنے کا رجحان پیدا کریں. ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بہت زیادہ, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس طبقے سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ بہت پورسٹ آف دا پور ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بہت زیادہ سیو کریں, ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی اماؤنٹ سیو کریں. 500 روپیہ ہے مہینے کا تو وہ سیو کریں, 1000 روپیہ ہے تو وہ سیو کریں. اور اس کو انکرج کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ 40% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گی. یعنی اگر وہ 500 روپیہ مہینے کا جمع کرتے ہیں تو حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کے بدلے 200 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گی. اور اسی طرح اگر وہ 1000 روپیہ جمع کرتے ہیں مہینے کا تو ہم 400 روپیہ جو ہے وہ کریں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ, اور یہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی بھی آفت آتی ہے, سیلاب, زلزلہ یا کووڈ جیسی صورتحال آتی ہے, ان کے پاس سیونگ موجود ہو, ان کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے. اور گورنمنٹ جو ہے, حکومت پاکستان جو ہے وہ اس پروگرام کے ذریعے کنٹریبیوشن جو ہے وہ کرتی رہے گی تاکہ وہ اپنا, اور اس اسکیم کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو اماؤنٹ ہے جو سیونگ وہ کر رہے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. جو ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا وہ جتنا بھی اس کے اوپر منافع کما رہے ہیں اس کو وہ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اپنی اماؤنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ میں کم از کم 2 سال کے لیے رکھنی پڑے گی. سر, آپ نے بتایا کہ 12,000 ان کو دیا جاتا ہے, تو کیا یہ منتھلی ہے, کوارٹر ہے, کیا کب ان کو دیتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہم نے کووڈ کے دوران دی تھی وہ تو ایک ایک دفعہ ہم نے 12,000 روپیہ دیا تھا. جو ہماری ریگولر کیش ٹرانسفر پروگرام ہے, جو ہم 93 لاکھ خاندان ملک بھر میں, اور اس میں پنجاب کے تقریباً 44 لاکھ ہے جو اب مل رہا ہے, وہ تقریباً ہم ایک کوارٹر میں یعنی ایک سمائی میں 8,500 روپیہ دیتے ہیں, اور ایک سمائی میں ہم 9,000 روپیہ دیتے ہیں. سو بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ 17,500 ہم جو ہے وہ ایک 6 ماہ کے اندر, اور 17,500 تو آپ تقریباً 35,000 ہم ان کو پورے سال کا دیتے ہیں. تو مہینے کا اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو تقریباً 3,000. یہ وہ ہے جو ہمارا صرف مالی امداد کا پروگرام ہے. اس کے علاوہ ہمارے دوسرے بھی پروگرامز ہیں, اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے, جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم تعلیمی وظائف بھی دیتے ہیں, صحت کے بھی ہمارے پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے سر, اس کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے, کون لوگ اس میں اہل ہیں, کون لوگ اہل نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہر بندے کو ہی ضرورت ہے پیسوں کی, تو پھر کیسے اس کی اہلیت دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا بڑا سائنسی طریقہ کار ہے. اس میں کسی کی کوئی آپ اس کو کہہ لیں کہ ڈسکریشن یا کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کسی کو شامل کرا سکے یا کسی کو پروگرام سے باہر نکال سکے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ملک بھر میں ایک سروے کرتے ہیں, جس سروے میں تقریباً ہم 63 سوال جو ہیں وہ پوچھتے ہیں. پہلے یہ سروے ہم گھر گھر جا کے کرتے تھے اور لوگوں سے انفارمیشن لیتے تھے. یہ انفارمیشن ہم ان کے ایسڈز یا ان کے جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں, ان کے گھر میں جو اثاثہ جات ہیں, لائک اگر ان کے پاس کوئی گیس کی اپلائنسز ہیں, کوئی الیکٹرانک اپلائنسز ہیں, گھر میں ان کے کمرے کتنے ہیں, ان کے گھر کا سٹرکچر کیسا ہے, پکا ہے یا کچا ہے, ٹائپ آف جو واش سسٹم ہے کہ پانی کا ذریعہ کیا ہے ان کا, یہ سارے سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سوالوں کی میں اگر آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہر سوال کی ایک جو ہے وہ سکور ہوتا ہے, ایک ویٹیج ہوتی ہے. ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد آٹومیٹکلی ہمارے نظام کے تحت وہ ان کا ایک سکور جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی معاشی حالات کیا ہے. پہلے جس طرح میں نے کہا کہ ہم گھر گھر سروے کرتے تھے, اب پچھلے 6 مہینوں سے ہم نے اپنا طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے. اب ہم اپنے آفس میں سروے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سمجھتے ہیں لوگ کہ ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں, وہ ہمارے پروگرام میں آپ کے آفس جی ہمارے آفس میں کسی بھی جگہ پہ تحصیل لیول کے اوپر وہ ہمارے پاس آئیں. ہم ان کا تقریباً 10 سے 1 منٹ لگتے ہیں, 10 سے 15 منٹ ایک سروے کروانے میں. ہم ان کا سروے کریں گے, اور سروے کرنے کے بعد میں سب کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بندے نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا ان کے کاغذ دیکھ کے کہ جی یہ اہل ہے یا نہیں ہے. ایک نظام بنا ہوا ہے, آٹومیٹڈ نظام ہے. اس بنیاد پر جو وہ ہمیں بتائیں گے, جو انفارمیشن ہمیں دیں گے, اس نظام میں اس کو جو ہے وہ ویریفائی کیا جائے گا, اور اس کے بعد ان کا ایک سکور جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں, کیونکہ جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے غریب لوگ ہیں اور ان کی یہ امید ہے کہ ہم ہر ایک کو کور کریں.
تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سروے کمپلیٹ کرتے ہیں تو تمام خاندانوں کو 0 سے لے کے 100 کے سکور کے درمیان جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دیتے ہیں. 0 کا مطلب ہے کہ وہ سب سے پورسٹ ہے, سب سے غریب ہے, اور 100 کا مطلب ہے کہ وہ سب سے امیر ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم 0 سے جب اب بات ہے کہ اب بینیفٹ یا جو ہے وہ امداد کس کو ہم دیتے ہیں, تو ہم 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں, اور جس سکور کے اوپر ہمارے پاس جتنے بھی ایلوکیٹڈ فنڈز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس سکور کو ہم اپنا جو اہلیت کا معیار ہے وہ ہم مقرر کر دیتے ہیں. اس وقت ہمارا جو اہلیت کا معیار ہے وہ 32 سکور ہے, یعنی 0 سے لے کے 32 سکور تک جتنی بھی خاندان ہیں وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں. میں آخری بات صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر غریب کو فی الحال کور نہیں کر پا رہے, اس کی وجہ ہمارے پاس محدود وسائل کا ہونا ہے. جو 93 لاکھ خاندان ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے خاندان ہوں گے جو غریب ہیں, لیکن وسائل کی جو ہے وہ اپنا نہ ہونے کی وجہ سے ہم ساروں کو کور نہیں کر پا رہے. لیکن ہماری کوشش ہے, ہر سال ہمارا پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ بڑھتا ہے اور ہم بینیفیشریز کو بھی بڑھاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 93 لاکھ خاندانوں سے اگلے سال میں انشاءاللہ مزید خاندانوں کو اس میں شامل کریں. ہمارا جو غربت کا سٹینڈرڈ ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایکول ہے, اس کے اکارڈنگ ہے, یا اس میں کچھ اور چینجز ہیں؟ دیکھیں, ہر ملک کی جو غربت کی لکیر جانچنے کا طریقہ کار ہے وہ فرق ہوتا ہے. جب ہم اپنے ملک کا دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ غربت کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے, لیکن ہمارے ملک میں جو کام کرنے والی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, جس طرح عالمی بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ بھی کیونکہ غربت کیلکولیٹ کرتے ہیں ہمارے ملک کی, تو وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے اس حساب سے جو ہے جو $2 اے ڈے اور یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے اس پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہمارا ڈیفرنٹ, ہم کیلوری بیسڈ جو ہے وہ کنزمپشن بیسڈ جو ہے وہ لکیر نکالتے ہیں. تو جو ہماری آفیشیل جو غربت کی لکیر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو ہمارے جو عالمی بینک ہیں کیونکہ ان کا سٹینڈرڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے وہ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہمارا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. ہم آپ سمجھ لیں کہ ہم اگر ہمارے پاس ایک بندے کو پیسے دینے کے لیے تو ہم جو 2 بندے ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ غریب کون ہے اس کو دیں گے, اور اس کو پھر ہم دیتے ہیں. پھر obviously ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا سکور 32 ہے, تو جس کا سکور 33 ہوگا تو وہ امیر نہیں ہوگا, وہ بھی غریب ہوگا. لیکن ہمارے پاس اگر اس سے کم ہے تو آپ اس کو ہمارے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم اس 33 سکور والے کو بھی پروگرام میں شامل کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بھی کلیریفائی کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں صرف خواتین ہی ہیں یا اس کے علاوہ جو میل حضرات ہیں ان کو بھی آپ مالی امداد دیتے ہیں؟ دیکھیں, مالی امداد کے لیے جو ہماری اہلیت ہے وہ صرف خاتون خانہ کی ہے. خاتون خانہ کی, بالکل. ہم خاندان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن خاتون خانہ کے ذریعے, اور اس کی وجہ یہ ہے, ہمارا خیال ہے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں وہ پیسے کا بہتر استعمال کرتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے. جب ہم پروگرام ڈیزائن بھی کر رہے تھے تو ہم نے چھوٹے چھوٹے سرویز بھی کیے تھے, جس پہ ہم نے دیکھا کہ جب ہم مرد کو پیسے دیتے ہیں تو وہ زیادہ پیسے جو ہے گھر سے باہر خرچ کر کے آ جاتا ہے اپنی ضروریات کے لیے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے جو پورسٹ آف دا پور ہوتے ہیں اس میں سگریٹ نوشی اور اس طرح کے بھی جو غلط قسم کے نشے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ وہ وہیں پہ سپینڈ کر آتے ہیں. خاتون کی پرائرٹی ان کے بچے ہوتے ہیں, ان کی پڑھائی ہوتی ہے, ان کے کپڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو وہ اس وقت بھی ہمارے سروے سے نکلا کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے, تو اس لیے ہم صرف خاتون خانہ کو اس پروگرام کا بینیفٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو سروے ہے وہ گھر کا کوئی فرد بھی کروا سکتا ہے, اس کے لیے صرف خاتون خانہ کا آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ گھرانہ اہل ہو جاتا ہے امداد کے لیے تو جو امداد ہے وہ صرف خاتون خانہ وصول کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, بہت سے لوگ اپلائی کرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہیں, لیکن ان کو جب جواب دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں, تو اس کو ذرا کلیریفائی کریں کہ آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں. ان کے گھر کا بل دیکھا جاتا ہے, ان کا مکان کرائے کا ہے, یا کیا کرائٹیریا آپ کا؟ دیکھیں جی, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کیونکہ اس پہ بہت زیادہ ہمارے آفیسز میں بھی لوگ آتے ہیں. ہمارا جو ہے نا وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے نا کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. اور اس میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ واقعتاً غریب ہیں اور ہم ان کو امداد نہیں دے پا رہے, اور اس کی میں نے وجہ آپ کو بتا دی, وہ محدود وسائل کا ہونا ہے. اور ان کو ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہر 2 سال بعد اپنا سروے کرتے ہیں, تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ سروے جب ہوگا تو اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو آپ کو موقع ملے گا اس پروگرام میں شامل ہونے کا.
کچھ لوگ جینونلی غریب نہیں ہوتے, واقعتاً غریب نہیں ہوتے, ان کو تو ہم ان کا جو اہلیت کا سکور ہے جو میں نے ایکسپلین کیا وہ دے کے ہم بتا دیتے ہیں, سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا جو سکور ہے وہ بہت ہائی ہے آپ کے پاس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا سکور کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم ان کے گھر کے ایسٹس کی انفارمیشن لیتے ہیں, اور جو وہ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں اس کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں, اس کو پھر ہم کچھ اپنے میکنزم کے تھرو ویریفائی کرتے ہیں, اور ویریفائی کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس میں 2 قسم کی, جس طرح میں نے بتایا, لوگ ہیں. جو لوگ بالکل اہل نہیں ہوتے ان کو تو ہم کلیئرلی بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کبھی بھی اس پروگرام سے وہ ہم اسی سکور کی بنیاد پہ کہتے ہیں. لیکن جو ہمارے اہلیت کے سکور کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ضرور جو ہے وہ اپنا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کو ہم موقع بھی دیتے ہیں کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے ہمارے جو ری سروے کا پروسیس ہے. مطلب آپ لوگ ان کو پورا پروسیجر بتاتے ہیں کہ آپ ابھی اہل نہیں ہیں لیکن اس کے سکور کے قریب ہیں تو نیکسٹ میں آپ کر سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ محدود وسائل کا ہونا ہے. اگر ہمارے پاس اتنے وسائل ہوں کہ ہم ہر غریب کو کور کر سکیں پاکستان کے, تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کون غریب ہے اور کون نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, ہر بندے کا, ہر گھرانے کا ڈیٹا موجود ہے, تو ہم بڑی آسانی سے جو ہے ان کو کور کر سکتے ہیں. لیکن محدود وسائل ہونے کی وجہ سے ہم ہر ایک فرد کو پروگرام میں شامل نہیں کر پائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ایسا ہو کہ کوئی جائے اپنا ڈیٹا دینے کے لیے کہ یہ ہے, میرے اتنے بچے ہیں, مے بی اس میں کوئی مسٹیک ہو, تو پھر اس کا بھی پروسیجر ہے کہ آپ اس کو آ کے ریکریکٹ کر کے پھر آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں, مے بی تب وہ ایلیجیبل نہ ہو؟ بالکل. دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا ہمارا نظام یہ تھا کہ ہم گھر گھر سروے کرتے تھے, اور وہ جو ہے وہ اپنا اس کو تبدیل کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم گھر گھر سروے کرتے تھے تو 5 سے 7 سال کا گیپ آتا تھا, اور اس دوران اگر ان کے گھر کے اندر کوئی بھی چینج آتی ہے, یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے, تو وہ ریکارڈ کرنے کی ان کے پاس چانس نہیں ہوتا تھا. اب جو ہمارے ڈیسکس ہیں جو ہم نے اپنے تحصیل آفسز میں لگائے ہوئے ہیں وہ ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں, صبح 8:30 سے لے کے 4:30 تک, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ایون ڈیٹا دینے کے بعد, آج اگر انہوں نے ڈیٹا ہمیں دیا ہے, سروے کروایا ہے, اور کل ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے, تو وہ فوراً آ کے اس بچے کا اندراج جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا بیس میں کرائیں, اور اللہ نہ کرے اگر کسی کی فوتگی ہو گئی ہے تو فوراً آ کے وہ کرائیں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, ریگولر ہے, اس پہ ان کو بالکل شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کل گئے تھے اور آج ہمیں دوبارہ جانا پڑے گا. ان کے گھر میں کوئی بھی حالات چینج ہوئے ہیں وہ ہمارے آفس آ کے اپنا ڈیٹا اپڈیٹ کرا سکتے ہیں, اور اس میں چانس ہوتے ہیں کہ دوبارہ جب وہ ڈیٹا اپڈیٹ کروائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے غربت کا جو ہم نے پیمانہ بنایا ہوا ہے اس سے نیچے آ جائے. اچھا سر, اس میں وہ لوگ یا وہ بچے یا وہ خواتین بھی شامل ہیں جو شیلٹر ہوم میں رہتے ہیں؟ ہم نے شیلٹر ہوم کی جو خواتین ہیں ان کے لیے اسپیشل سروے کی جو ارینجمنٹس ہیں وہ کی ہیں, کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اپنی فیملیز سے الگ تھلگ رہتی ہیں اور ان کو ہم شامل نہیں کر پاتے, تو ان کے لیے ہم شیلٹر ہومز میں جا کے خود سروے کرتے ہیں, اور ان کو اگر وہ ہمارے اس کرائٹیریا میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو شیلٹر ہوم میں خواتین رہ رہی ہوتی ہیں ان کو آلریڈی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, بیکاز وہ گورنمنٹ کے ہی شیلٹر ہومز ہوتے ہیں, اور اس طرح پھر بیت المال ہے اور اس طرح کے ادارے ہیں جو صوبائی سطح کے اوپر بھی لوگوں کو امداد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس قسم کی ہماری کمیونٹی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہمارے اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتا کہ آپ کے رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے, تو کائنڈلی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان کو نہیں پتا کہ ہم نے خود کو کیسے رجسٹر کرانا ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایلیجیبل تو ہوں گے لیکن انہوں نے خود کو ابھی تک رجسٹر نہیں کرایا کیونکہ ان کو پتہ نہیں کہ کس طرح سے اس کو رجسٹریشن کرانی ہے. بیسیکلی جو ہمارا رجسٹریشن کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام تحصیل دفاتر میں ایک ڈیسک قائم کیا ہے, اور اس ڈیسک میں جو بھی خاندان اس پروگرام کا رجسٹریشن کرانا چاہتا ہے اس ڈیسک کے اوپر ان کو آنا پڑے گا. 10 سے 15 منٹ کا کویشچنر ہوتا ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, اور اس کی کوئی فیس نہیں ہے. دفاتر کے علاوہ ہم کسی جگہ پہ اس کا سروے نہیں کرتے, بیکاز بہت سارے جو آپ کو پتہ ہے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اور لوگوں سے فیس کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل دفاتر ہیں وہاں پہ جا کے اپنا سروے کروائیں. رش ضرور ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سروے کروا رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی ٹرن کا انتظار
کریں اس کے لیے کسی قسم کا کسی کو کوئی ٹوکن لینے کے لیے کوئی آپ کو رشوت دینے کی یا کوئی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری بالکل کسی پروگرام کی کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ میں صرف ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ نہ صرف غریب افراد نہ صرف غریب افراد بلکہ جو لوور مڈل کلاس یا اس سے اوپر کے لوگ ہیں وہ بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. یہ سروے جو ہے وہ ہر طبقے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان حال میں اور جو مستقبل میں جتنی بھی سبسڈیز حکومت پاکستان نے دینی ہے وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سروے کے ڈیٹا کے اوپر دینی ہے. ٹھیک ہے. ابھی حال میں ہماری یوٹری سٹور کے تھرو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ صرف ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر کے طبقے کے لیے بھی ہے. تو اگر جو اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس جتنے بھی طبقے ہیں وہ اگر اس ڈیٹا بیس کا حصہ بنیں گے شاید وہ مالی معاونت تو ان کو نہیں ملے گی, وہ تو پورے سب پورے کے لیے, لیکن گورنمنٹ کی حکومت پاکستان کی جتنی بھی سبسڈی کی اسکیمز ہیں اس میں ان کو شامل ہونے کا موقع ملے گا. اگر وہ ڈیٹا بیس میں نہیں ہوں گے تو وہ ان سکیم سے بھی جو ہے وہ ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. ٹھیک ہے. ناظرین ابھی سر نے بتایا کہ اس میں رجسٹریشن کے کوئی پیسے نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کی شکایات تھی کہ سر ان کو جو ہے رجسٹریشن کے پیسے لیے جاتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے کلیئر کر دیا کہ رجسٹریشن کے کوئی فیس نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یا آپ کی جو بھی شکایات ہیں آپ کو وہ درج کرانی ہے تو وہ ان کی جتنی بھی ایپس ہیں ان کے نمبر اسکرین پر جاری ہیں, آپ وہاں پر اپنی تمام شکایات درج کر سکتے ہیں جس کا ازالہ کیا جائے گا. سر آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ بہت سی خواتین ہیں جو ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خواتین جاتی ہیں ان کو لائنز میں لگنا پڑتا ہے, بہت دھکے کھانے پڑتے ہیں, اس کے بعد جا کے ان کو وہ رقم ملتی ہے یا جس پروسیس کے لیے وہ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کی جو ملازمہ ہیں وہ بھی جس دن اس پیسے لینے جاتی ہیں تو وہ چھٹی کرتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ بہت وقت لگتا ہے, پورا دن لگ جاتا ہے. اور بیسیکلی تو خواتین کو پیسے دینے کا مقصد تو یہی تھا کہ خواتین کو امپاور کیا جائے. اس کا جو اس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ خواتین کو امپاور کیا جائے. لیکن آپ کس طرح لوگوں کو یا ان مرد کو سیٹسفائی کریں گے کہ ایک خواتین کو امپاور ہونا ضروری ہے, یہ اس لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے. ہماری کیونکہ 93 لاکھ خواتین ہیں اور جب ہم اپنی مالی معاونت کی ڈسبرسمنٹ کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں تو پرابلم صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ساری کی ساری جو خواتین ہیں وہ کوشش کرتی ہیں ان کو پہلے دن پیسے ملیں, جو کہ کسی بھی نظام میں ممکن نہیں ہے. تو ایک تو میں یہ بات اس پروگرام کے وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ پیسے نکالنے کے لیے پورے 3 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ 3 مہینے میں کبھی بھی جا کے پیسے لے سکتے ہیں کسی بھی وقت, اور بلکہ ان کے اکاؤنٹ میں تو پیسے جو ہیں وہ 9 مہینے تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے. 9 مہینے تک اگر وہ وڈرا نہیں کرتے تو پھر ہم ان پیسوں کو جو ہے وہ واپس حکومت پاکستان کے خزانے میں لے کے جاتے ہیں. تو میری لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ جلدی نہ کیا کریں, رش ختم ہونے دیا کریں اور پھر آرام سے آپ اپنا جو ہے وہ کیش اپنی وصول کیا کریں. ہم جو پروگرام جو کر سکتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے حال ہی میں دوبارہ ایک جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ کیا ہے نئے بینکس کی ہائرنگ کے لیے, اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت ہمارے صرف 2 بینکس ہیں. پنجاب میں ایک بینک ہے, سندھ اور بلوچستان میں بھی وہی بینک ہے, اور اے جے کے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں دوسرا بینک ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم 2 بینک کی بجائے 8 سے 10 بینکس کے اوپر چلے جائیں. تو جب ہمارے پاس 8 سے 10 بینکس ہمارے نظام کا حصہ بن جائیں گے تو لوگوں کے پاس زیادہ آپشنز ہوں گے, زیادہ چوائسیز ہوں گی پیمنٹ نکالنے کے لیے. تو یہ جو کیوز اور لائنز والا نظام ہے اسے ان کو چھٹکارا مل جائے گا. لیکن میں پھر بھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پیسے نکالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے دن جائیں, پہلے ہفتے میں جائیں, تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں تاکہ وہ اپنے آسانی سے اور عزت سے جو ہے وہ پیسے وصول کریں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ. جب دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ ایک دن چھٹی لے کے آئے گی, تو جب اس کو اس دن پیسے نہیں ملیں گے تو اس کو ڈر ہوگا کہ مجھے کل پھر چھٹی کرنی پڑے گی. تو اس چیز کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ جو ایجنٹس ہیں جو ڈسبرسمنٹ کرتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں, اور وہ ایڈوانٹیج اس طرح اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر میں آپ مجھے کمیشن دے دیں, میں 200 روپیہ 300 روپیہ کاٹ لوں تو میں تمہیں آج ہی پیمنٹ دے دیتا ہوں. سو آؤٹ آف ٹرن جو پیمنٹس والا نظام ہے. تو اس لیے
میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو رقم آپ کو دی جا رہی ہے خواتین کو، یہ آپ کا حق ہے. یہ حکومت پاکستان ان کے اوپر نہ تو کوئی احسان کر رہی ہے، کنسٹیٹیوشن میں ان کے رائٹس ہیں، اس رائٹس کے مطابق ان کو یہ مل رہا ہے، اور اپنا حق جو ہے وہ آپ کو چھین کے بھی لینا چاہیے اور پورا لینا چاہیے. اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ جب میں، آپ اور کوئی بھی بندہ جو ہے جب اپنا کام کرتے ہیں اور ہمیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے تو اس میں جب 1 روپے کی بھی کٹوتی ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں کاٹے ہیں. تو اسی طریقے سے ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اس حق کے لیے لڑا کریں، اور 1 روپیہ بھی اگر کوئی آپ سے کاٹتا ہے فیسلٹیشن کے زمرے میں تو آپ بالکل اس کے اوپر کمپلینٹ کریں، ہمارے تحصیل دفاتر میں آ کے بتائیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ تک ہی پہنچے گا. سر ابھی آپ نے کہا کہ 9 منتھ تک پیسے ان کے اکاؤنٹ میں رہتے ہیں اگر وہ نہیں نکالتے، تو سر اگر اس کے بعد وہ اپنی رقم لینا چاہیں تو اس کا پروسیجر کیا ہے، یا اس کے لیے بھی لمبا وقت درکار ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارا پروسیس یہ ہے کہ 9 منتھس کے بعد ہم رقم جو ہے وہ ریٹریو کر لیتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں لے آتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ وہ کمپلینٹ اپنی خاتون جو ہے وہ لے کے ہمارے تحصیل آفس میں آئے اور اپنے آپ کو پریزنٹ کرے کہ جی میں ایگزسٹ کرتی ہوں، تو پھر دوبارہ ہم اس کو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں اگر اپنا ری ویریفائی وہ کروا دے. تو صرف کیونکہ ہم زیادہ دیر بینک کے پاس وہ رقم نہیں رکھنا چاہتے، اس لیے ہم وہ واپس لے لیتے ہیں. تو اگر خاتون ہمیں دوبارہ اپروچ کرتی ہے ہمارے تحصیل دفتر میں آ کے تو وہ رقم دوبارہ جو ہے، جو رقم اس کی ہم نے ریٹریو کی ہے 9 مہینے کی، وہ دوبارہ اس کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، اب ہم یہ پوچھیں گے کہ اس میں کتنے پروگرام شامل ہیں، بزنس کے، طلباء کے وظائف کے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے بھی ایک اسکیم ہے، تو کتنے پروگرامز ہیں، کون کون لوگ اس میں شامل ہیں، وہ ذرا بتائیے گا. جی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا تو ہمارا پروگرام میں نے کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا کہ جو ہم 93 لاکھ خواتین کو ہر سہ ماہی ایک وظیفہ دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے 3 اور پروگرامز ہیں جو انہی 93 لاکھ خاندانوں کے لیے ہیں. میں سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں. پہلا پروگرام ہمارا جس کو ہم تعلیمی وظائف کہتے ہیں، اس میں اگر ہماری جو بینیفیشریز ہیں ان کے گھر میں کوئی پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کچی کلاس سے لے کے اگر 12ویں جماعت تک کوئی بچہ یا بچی ہے تو وہ ان کو اسکول بھیجنے پہ اور اسکول میں 70% حاضری جو ہے وہ لازمی ہے، وہ اچیو کرنے کے اوپر ان کو ہم اضافی جو ہے وہ اپنا مالی امداد دیتے ہیں. اور وہ اضافی مالی امداد جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ہے وہ 8,500 اور 9,000 روپیہ جو ہے وہ ہم ہر سہ ماہی دیتے ہیں. اس کے اوپر اگر ایک بچہ ان کا پرائمری جماعت میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم 1,500 روپیہ اضافی دیتے ہیں. اگر بچی جا رہی ہے تو ہم اس کو 2,000 روپیہ اضافی دیتے ہیں. اسی طرح سیکنڈری لیول کے اوپر اگر بچہ جا رہا ہے تو اس کو 2,500 روپیہ ہم اضافی دیتے ہیں، اور اگر بچی اسکول جا رہی ہے اور 70% حاضری کر رہی ہے تو اس کو ہم 3,000 روپیہ سہ دیتے ہیں. اور اسی طرح 11ویں اور 12ویں جماعت میں اگر ان کا بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو 3,500 روپیہ ہم سہ اضافی دیتے ہیں، اور اگر بچی جا رہی ہے تو اس کو ہم 4,000 روپیہ جو ہے وہ سہ اضافی دیتے ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اسکول جو ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں اس کو ہم روکیں، اور جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو ہم اسکول میں لے کے آئیں. تو اس وقت ہمارے تقریباً 90 لاکھ بچے جو ہیں اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں، جو انہی 93 لاکھ خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو ایک اضافی وظیفہ ملتا ہے. دوسرا جو ہمارا ایک اور پروگرام ہے وہ ہمارا ہیلتھ. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو وظائف دیتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں جب ہمیں وظیفے ملتے ہیں تو پراپر چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی ان کا کرائے کا مکان یہ ہے، ان کے بجلی کے بل اتنے آتے ہیں، ان کے گھر کے کتنے افراد کما رہے ہیں، تو یہ کرائیٹیریا اس میں ہے؟ نہیں، یہ تو کیونکہ جو ہماری 93 لاکھ خواتین ہیں جو کہ ہم سے مالی امداد لے رہی ہیں جو غریب ہیں، یہ انہی کے بچوں کے لیے ہے. تو وہ تو ہم نے پہلے ہی ڈٹرمن کر لیا کہ وہ غریب ہے اپنے سروے کے ذریعے، کیونکہ جو آپ طریقہ کار بتا رہی ہیں اس میں وہ بھی ایک سروے کا طریقہ ہے لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار. ہمارا ایک لیبریٹو طریقہ کار ہے جس میں جو ہے وہ ہم ان سے، جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ 63 سوال ہم پوچھتے ہیں، اس بیسس کے اوپر ہم ان کو کرتے ہیں. تو یہ کیونکہ چھوٹے وظیفے ہیں پرائمری، سیکنڈری اور ہائی سیکنڈری لیول کے، اس میں یہ نظام نہیں ہے، اس میں انہی خاندانوں کو ملتا ہے. تو جو ہمارا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام ہے وہ بھی انہی 93 لاکھ خاندانوں کے لیے ہے. اور اس پروگرام کا جو اہلیت کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان 93 لاکھ خواتین میں سے کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں ہے یا ان کا کوئی بچہ ہے جو کہ 2 سال سے کم ہے تو وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، جس کو ہم نشو و نما کہتے ہیں.
نشو و نما پروگرام میں ہم دودھ پلانے والی مائیں اور حاملہ خواتین اور جو بچے ہیں 2 سال سے نیچے ان کو ہم اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ساشیز کی صورت میں ہم ان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو جو ان کے حفاظتی ٹیکے ہیں وہ بھی ہم انشور کرواتے ہیں, اور اس بیسس کے اوپر ہم ان کو اضافی جو ہے وہ اپنا مالی امداد دیتے ہیں. اگر وہ ہمیں یہ ثبوت دے دیں کہ انہوں نے جو ہم نے فوڈ ان کو دیا ہے وہ کھا رہی ہیں ریگولرلی, وہ بچہ ان کا کھا رہا ہے, وہ حفاظتی ٹیکے اپنا ریگولرلی لگوا رہی ہیں, ان کو ہر سیمائی میں ہماری جو تحصیل لیول کی, یعنی آپ تحصیل لیول کا جو ہاسپٹل ہوتا ہے سرکار کا یا ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل ہوتا ہے اس پہ انہوں نے وزٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ ویریفیکیشن کروانی ہوتی ہے. اس کے اوپر ہم ان کو اضافی جو ہے وہ اپنا یہاں بہت سی خواتین کا ایک سوال ہوتا ہے کہ اس پروسیجر کو کمپلیٹ ہونے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنے میں بچہ ہمارا 2 سال سے اوپر ہو جاتا ہے. نہیں, بڑا کوئک پروسیس ہے. جیسے ہی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب خاتون کوئی حاملہ ہوتی ہے تو فوری طور پہ ہمارے جو تحصیل لیول کا ہاسپٹل ہے جس کو سول ہاسپٹل یوزلی لوگ کہتے ہیں, وہاں پہ وہ جائیں, اپنا ٹیسٹ کرائیں. وہ اسی دن ٹیسٹ کرانے کے بعد وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے. جس دن بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے اس سے ویری نیکسٹ ڈے وہ اپنا آئیں اور اس پروگرام میں شامل ہو جائیں. تو اس کا بڑا کوئک پروسیس ہے. اس میں کوئی ان کو ڈاکومنٹیشن, صرف ایک بے فارم کی ریکوائرمنٹ ہے جو نادرا سے انہوں نے لینا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خواجہ سراء جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں, اور اکثر وہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے آ کر بڑی شکایات کرتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک اسکیم آئی ہے, آپ ذرا وہ بتائیے. جی بالکل. دیکھیں, خواجہ سراء کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ سب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نہ تو ان کو کوئی جاب اپرچونٹی ملتی ہے, وہ ایک ڈپرائیوڈ طبقہ ہے اور بالکل الگ تھلگ رہتا ہے, اور اس وجہ سے کہ لوگ ان کو اس اپنے سوسائٹی کا حصہ نہیں بناتے. تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل پروگرام یہ بنایا ہے کہ خواجہ سراء کے لیے کوئی ہم نے غربت کا کرائٹیریا نہیں رکھا ہوا. ٹھیک ہے. تمام خواجہ سراء اس پروگرام کے لیے اہل ہیں. جو مالی امداد ہم اپنے 93 لاکھ خواتین کو دیتے ہیں, خواجہ سراء جو ہیں وہ اہل ہے. ان کو صرف کرنا یہ ہے کہ ان کو نادرا سے اپنا شناختی کارڈ جس پہ ان کو یہ لکھوانا ہے کہ وہ خواجہ سراء ہے, ٹھیک ہے, وہ بنوانا پڑے گا, اور وہ بنوانے کے بعد ہمارے تحصیل دفتر میں آ کے ہمیں بتانا پڑے گا کہ جی یہ میری ڈیٹیلز ہیں, اور اس کے مہینے کے اندر اندر وہ پروگرام کا حصہ بن جائیں گے. ان کو کسی قسم کی اور کوئی پروگرام میں ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب تمام خواجہ سراء کے لیے کرائٹیریا یہی ہے کہ وہ خواجہ سراء ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈ پہ مینشن ہونا چاہیے کہ وہ خواجہ سراء ہے, تو وہ اس پروگرام کے لیے اہل ہے, وہ جا سکتے ہیں. سر اس تمام پروسیس کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ اگر کسی کو کوئی شکایت آتی ہے تو اگر اس کا ازالہ کرنا ہے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ ہماری مختلف قسم کی شکایات ہوتی ہیں. ایک تو شکایت جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ میں غریب ہوں اور مجھے پیسے نہیں مل رہے. یہ تو ہم فوری ازالہ کر دیتے ہیں, اسی دن اس کو بتا دیتے ہیں کہ وہ پروگرام میں شامل ہو سکتی ہے یا نہیں شامل ہو سکتی, اور اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہمارا سروے کا طریقہ اس میں سے اس کو ہم گزارتے ہیں. سر سروے کب کب ہوتا ہے آپ کا؟ سروے جو ہے ہمارا ہر 2 سال بعد جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنا سروے کروانے کے لیے. پہلے یہ نظام یہ تھا, اچھا جب میں کہتا ہوں ہر 2 سال بعد, اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی اگر ایسٹس کی کوئی انفارمیشن چینج ہوتی ہے تو وہ 2 سال بعد, ورنہ اگر ان کے گھر میں, جس طرح میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی تبدیلی آتی ہے, کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, کسی کی شادی ہوتی ہے, تو وہ کسی بھی وقت آگے کروا سکتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس میں ہم اس کو ویٹیج دیتے ہیں. تو دوسرا ہمارا جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ زیادہ تر پیمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ لمبی لائن ہے, کٹوتی ہو رہی ہے, پورے پیسے نہیں مل رہے. تو اس کا ہمارا نظام ہے وہ بینکس کے نظام کے ساتھ منسلک ہے, اور ہم اس بینک کے نظام کے ذریعے بینکس کو بھیجتے ہیں, اس کی ایک انکوائری کرتے ہیں بینک کے ساتھ مل کے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ 15 دن سے لے کے 30 دن کے درمیان ہم ان کی اس کمپلینٹ کو ریزالو کریں, اور ان کی جو بھی ریکوری ہے وہ ہم ان کو کروا کے دیں. یہ 2 میجر قسم کی کمپلینٹس ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ کوالٹی آف سروس سے ریلیٹڈ بھی کمپلینٹ ہوتی ہے, کسی کے بیہیویئر کے اوپر کمپلینٹس آتی ہے, تو اس کے اوپر بھی ہمارا بڑا سخت نظام ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اور ہم اس کے اوپر انکوائری کر کے جو بھی لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم FIRs بھی کرواتے ہیں اور ان کو بلاک بھی کرتے ہیں سسٹم میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ پہ ایک الزام ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے جو آپ
ان کو 9,000 دے رہے ہیں, آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. مطلب آپ کچھ ایسا ادر سسٹم لے کے آ سکتے ہیں جہاں لوگ کام کریں اور پھر ان کو وہ پیسے ملے, تو اس کو کیسے آپ بتائیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ان لوگوں سے اگر ہم پوچھیں نا جن لوگوں کو یہ ماہانہ یا سماعی امداد مل رہی ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور میں اور آپ اگر میں اس پروگرام سے منسلک نہ ہوں تو شاید ہم یہ احساس بھی ہمیں نہیں ہے کہ اس 9,000 روپے کی کتنی ویلیو ہے, اہمیت ہے. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی خاندان کی جو آمدن ہے وہ اگر 25,000 روپے ہے اور اس کے اخراجات 30,000 روپے ہیں, تو وہ 5,000 روپے کے لیے کیا کرے گی؟ اس 5,000 روپے کے لیے وہ آبویسلی کسی سے قرض لیں گے یا کسی جگہ جا کے بھیک مانگیں گے. یہی دو آپشن ہیں ان کے پاس, کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے. تو حکومت پاکستان اس 3,000 یا 9,000 روپے جو ہم سماعی کا دیتے ہیں وہ اس وجہ سے ان کو دے رہی ہے کہ ان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, کیونکہ یہ ان کا فرض ہے, حق ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہے وہ ذمہ داری ہے اور ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف ان کو مہینے کا 3,000 روپیہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ان کے اخراجات جو ہیں وہ تقریباً 25 سے 30,000 ان کے ماہانہ اخراجات ہیں. تو وہ اس صرف 3,000 کے اوپر ریلائی نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو باقی 20 یا 25,000 ہے وہ خود کما رہے ہیں. ہم صرف 3,000 روپے, وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ جو گیپ ہے ان کے آمدن اور ایکسپینڈیچر میں, اخراجات میں, اس گیپ کو فل کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو خاص کر یہ جو بات بیکاری بنانے والی ہے وہ طبقہ کرتا ہے جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ جن کی ایکسیس ہوتی ہے. جی, بڑی آسان ہوتا ہے یہ بات کرنا, کیونکہ ان لوگوں کی آواز نہیں ہے جن کو ہم دے رہے ہیں, یہ نہ سوشل میڈیا پہ ہیں نہ کسی اور جگہ پہ, تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ 3,000 روپیہ جو ہے وہ کتنا اہمیت کا عمل ہے. اور صرف آخری بات میں کوئکلی بتا دوں کہ یہ جو پیسے ہم غریب خاتون کے ہاتھ میں دیتے ہیں, یہ جو لوکل اکانومی ہے, جو مارکیٹ ہے, اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. جو امیر لوگ ہیں یا اپر مڈل کلاس ہیں وہ جب کپڑے خریدتے ہیں تو وہ برانڈڈ کپڑے خریدتے ہیں, تو وہ انٹرنیشنل اکانومی کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو خاتون پیسہ لے رہی ہوتی ہے وہ لوکل شاپ کے اوپر جا کے خرچ کرتی ہے, تو ایک پوری اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. وہ لوکل شاپ کیپر جو ہے وہ بھی غریب ہوتا ہے, وہ اس کا بزنس بڑھتا ہے, پھر وہ اپنے کسی محلے والی شاپ سے نکل کے شہر والی شاپ پہ جا کے اپنا خریداری کرتے ہیں. تو پوری ایک لوکل اکانومی جو ہے وہ اس پیسے سے جو ہے وہ اپنا چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تمام لوگ جن کی شکایت ہوتی ہے کیونکہ وہ غلط ویب سائٹ پر جا کر انفارمیشن لیتے ہیں اور ان کو غلط انفارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو اس پروگرام اور اس کی جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, ان کے لنکس ہیں, ان کے پیجز ہیں, وہ ہماری اسکرین پر جاری ہے. آپ وہاں سے نوٹ کریں, اس ویب سائٹ پر جا کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو کریکٹ انفارمیشن ملے گی جس سے آپ کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. سر, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ پہ 2 ایڈریس ہوتے ہیں, ایک عارضی پتہ ہوتا ہے, ایک مستقل پتہ ہوتا ہے. تو ان کو جو پیسے ملتے ہیں یا وہ جو اس پروگرام میں آتے ہیں تو وہ کیا اب کس پتے سے آتے ہیں, مطلب عارضی پتہ یا مستقل پتہ, یا وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ رہتے شہر میں کرائے کے گھروں میں لیکن ان کا جو ہوتا ہے وہ کسی گاؤں میں ہوتا ہے, تو کیا پیسے لینے کے لیے ان کو کسی اسی جگہ گاؤں میں جانا پڑے گا اپنے پہلے والے پتے پر؟ ہمارا جو شناختی کارڈ کے پتے سے ہمارا کوئی لنکیج نہیں ہے. جب ہم سروے کرتے ہیں تو جو پتہ ہمیں وہ بتاتے ہیں ہم اس پتے کے اوپر ان کو منسلک کرتے ہیں. اور کیونکہ پیسے کے لیے ان کو خود آنا پڑتا ہے, اپنا انگوٹھا ویریفائی کرنا ہوتا ہے, تو وہ جس ضلع میں ہمیں بتائیں گے کہ ہم رہائشی ہیں, ہم اس ضلع کے جو بینکس کا ایجنٹ ہے اس کے ذریعے ان کو ہم ادائیگی کریں گے. اگر وہ ان کیس اپنا چینج کرتی ہیں, ایک ضلع سے وہ دوسرے ضلع میں چلی جاتی ہیں, تو ان کو سب سے پہلے ہمارے پاس آ کے اس کو اپڈیٹ کروانے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے پاس اپڈیٹ کروائیں گی تو ان کو آٹومیٹکلی جو ہے پھر اس ضلع میں جا کے ان کو بینیفٹ مل جائے گا. تو اس میں نادرا کے پریزنٹ اور پرماننٹ ایڈریس سے تعلق نہیں ہے, لیکن جو ایڈریس وہ ہمیں سروے کے ٹائم پہ دیتے ہیں اس ایڈریس کے ساتھ ہم ان کے پیمنٹس کو منسلک کرتے ہیں. مطلب وہ ایڈریس جو آ کے آپ کو لکھوائیں گے, آپ کو بتائیں گے, اس ایڈریس پہ بالکل. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آئی ڈی کارڈ والا ایڈریس ہو, کوئی بھی ایڈریس ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر میں فرض کرو میں یہاں ملتان کی ہوں, اگر میں نے کسی اور سٹی میں گئی ہوں, میں نے وہاں سے میں اس کے پیسے نکلوا سکتی ہوں؟ بالکل نکال سکتی ہیں, بشرطے کہ آپ اپنا ایڈریس پہلے چینج کروائیں.
ٹھیک ہے. جس سٹی میں آپ اگر ملتان سے آپ خانے وال جاتی ہیں، اگر آپ کا سروے میں جو ایڈریس ہے وہ ملتان کا لکھا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ اپنا ہمارے سروے. جی سر اگر میں لائک میں پرماننٹ وہاں رہنے نہیں جا رہی، میں کوئی 10 15 20 دن کے لیے جا رہی ہوں، اس کے بعد میں نے واپس یہیں پہ آنا ہے، تو پھر میں وہاں سے نکلوا سکتی ہوں؟ ہم نے جو ہے نا اس سے پہلے اے ٹی ایمز کے ذریعے یہ آپشن تھی کہ وہ پورے ٹھیک ہے. پاکستان میں کسی جگہ پہ کسی بھی جگہ سے، نکال ٹھیک رہے ہیں. کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پر کچھ پچھلے 6 مہینوں سے اے ٹی ایمز کے ذریعے ہم نہیں دے رہے. اس نظام کے ذریعے جو کہ انشاءاللہ جنوری کے بعد فعال ہو جائے گا، آپ کسی بھی جگہ سے اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے بینک ایجنٹ سے پیسے نکالنے ہیں تو آپ کو اپنے جو گیون ایڈریس ہے اسی ایڈریس والے ڈسٹرکٹ سے آپ کو نکالنے پڑیں گے. آپ کسی بھی وقت اپنا ایڈریس چینج کروا سکتی ہیں. اگر آپ نے 15 دن کے لیے بھی ایڈریس چینج کرانا ہے تو آپ کروا سکتی ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ویسے تو یہ پروگرام پورے ملک میں جتنے بھی مستحق لوگ ہیں ان کو مالی امداد فراہم کر رہا ہے، لیکن ہمارے ساؤتھ پنجاب میں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، تو اس کے لیے کوئی اسپیشل آپ نے رکھا ہوا ہے یا آپ جیسے پورے ملک میں چل رہا ہے نظام اس کو ویسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارا جو معیار ہے یا اہلیت ہے وہ ہم پورسٹ آف دا پور یا غریب کو ہی دیکھتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سب سے زیادہ جو غربت ہے وہ ان علاقوں میں ہے، سندھ، ساؤتھ پنجاب. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو بینیفیشریز کی جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں ہے پورے پاکستان میں. میں اگر آپ کو بتاؤں کہ راجن پور میں تقریباً 60 سے 65% جو ان کی آبادی ہے وہ اس پروگرام سے مستفید ہو رہی ہے. مظفر گڑھ میں اسی طرح ہے، ڈی جی خان میں اسی طرح ہے، ایون ملتان میں ہے. تو اگر ہم پنجاب میں 44 لاکھ لوگوں کو یہ امداد دے رہے ہیں تو اس میں سے تقریباً 30 لاکھ خاندان جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کے جو 10 سے 12 ضلع ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. تو بہت زیادہ جو ہے وہ آلریڈی یہاں پہ ہیں. تو کیونکہ ہمارا معیار جانچنے کا وہ غربت ہے، تو جہاں پہ جتنی غربت ہوگی وہ آٹومیٹکلی. ساؤتھ پنجاب میں اس کو کتنے بینیفیشری ہیں؟ ہماری اس وقت کرنٹلی کوئی 25 سے 28 لاکھ بینیفیشریز ہیں جو ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتی ہیں، جو کہ مالی امداد دے رہی ہیں آؤٹ آف 9 ملین. تو آپ سمجھیں کہ تقریباً پنجاب میں اگر 44 لاکھ ہیں تو اس کا 60% جو ہے ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتا ہے، اور باقی سارے ضلعوں کو ملا کے تقریباً 20-22 ضلعوں کو ملا کے جو باقی بنتا ہے. تو اس میں تعلیمی وظائف کتنے ہیں؟ تعلیمی وظائف بھی تقریباً ساؤتھ پنجاب میں کافی تعداد ہے، اور اس وقت تقریباً کوئی 35 لاکھ بچے جو ہیں وہ تعلیمی وظائف 35 لاکھ بچے جی ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. آؤٹ آف 9 ملین ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے ان کا. ٹھیک ہے سر، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ 9000 آپ دے رہے ہیں ان کو، ایک آپ ٹائم رکھا ہوا ہے کہ اس میں خواتین یا جو بھی مستحق افراد ہیں ان کو 9000 ملے گا، سر آپ کو لگتا ہے کہ 9000 ان کے لیے انف ہوگا؟ دیکھیں، بالکل انف نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم صرف جو ہے وہ ان کا وہ گیپ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب یہ مالی امداد کے پروگرام بنائے جاتے ہیں تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ آپ اتنا زیادہ نہ دیں کہ لوگ، جس طرح ابھی آپ نے پہلے سوال بھی کیا کہ لوگ آپ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جائیں، اور اتنا کم بھی نہ دیں کہ وہ اس کو سروائیو نہ کر سکیں. تو ہم نے اپنے وسائل کے حساب سے دیکھنا ہوتا ہے. ہمارے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک خاندان کو زیادہ دیں یا زیادہ خاندانوں کو جو ہے وہ کم دیں. تو مطلب ہم نے چوز یہ کیا کہ ہم زیادہ خاندانوں کو دیں، سب کو چاہ کے تھوڑا تھوڑا ملتا رہے، بجائے کہ چند خاندانوں کو ہم، کیونکہ جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں نا کہ ہم ان کے لیے کوئی بزنس کا پروگرام کریں، ان کو ہم لون دے دیں، تو لون تو آپ 93 لاکھ خاندانوں کو نہیں دے سکتے. اگر آپ فی خاندان اگر آپ نے لون 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپیہ دینا ہے تو ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو لاکھ یا 1.5 لاکھ کا لون ہم دے رہے ہیں وہ اس کو استعمال بھی کر سکیں گے. 91% جو ہمارے بینیفیشریز ہیں وہ الٹریٹ ہیں، ان کو ایون پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا، وہ پرائمری سے بھی کم ہے. تو اگر ہم ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ بزنس کر سکیں گی اور پہلے دن ہی بغیر ٹریننگ کے وہ اپنا کوئی کاروبار چلا لیں گی، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. ایون پڑھے لکھے بندے جو ہیں، اگر اتنا آسان ہو بزنس کرنا تو پڑھے لکھے بندے جو ہیں وہ بزنس کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اپنا اوور دا نائٹ جو ہے وہ اپنا پیسے کما کے امیر ہو سکتے ہیں. تو یہ ایکسپیکٹیشن کرنا کہ ایک ان پڑھ خاتون، غریب خاتون جو ہے، اس کے ہاتھ میں اگر آپ 2 لاکھ روپے پکڑائیں اور وہ اگلے دن کہے کہ جی میں بزنس سٹارٹ کر لوں گی، تو بڑا مشکل کام ہے. بیکاز سب سے جو بڑا مسئلہ ہے غریب لوگوں کا وہ بھوک ہے. سر گورنمنٹ تو ہر سال بجٹ میں اضافہ کرتی ہے نا؟ جی تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں اس طرح سے دیکھتے؟ ہم اس کو اضافہ کرتے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں، ہم جب 2008 میں یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو ہم ہر سیمائی جو ہے وہ ہر تقریباً جو ہے وہ ہم 1000 روپیہ ماہانہ دیتے تھے.
اچھا. اور اس وقت ہم تقریباً 3,000 روپے ماہانہ دے رہے ہیں. سو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ پچھلے 10-15 سالوں میں ہم نے اس کا اضافہ کیا. اور جو میں نے اپنے باقی پروگرامز بتائے, جو تعلیمی وظائف پروگرام تھا اور جو ہمارا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام ہے, وہ پروگرام ہے جو بعد میں ہم نے سٹارٹ کی. تو ان کو اضافی اگر میں ایک محتاط اندازے سے بتاؤں تو ایک خاندان کو ماہانہ تقریباً 7 سے 8 ہزار روپیہ جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مل رہا ہے ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو. ٹھیک ہے. نوید صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا پروگرام بالکل پرفیکٹ جا رہا ہے یا ابھی اس میں کچھ نئی چینجز لانے کی ضرورت ہے, نئے اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں, اس میں کیسے کر رہے ہیں آپ یہ؟ دیکھیں, کوئی بھی جو پروگرام ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. ہم 2008 سے جب سٹارٹ کیا ہم نے تو ہم لرننگ فیز سے گزر رہے ہیں. بہت ساری تبدیلیاں ہم نے کی, جس طرح ہم نے اپنا جو ڈسپرسمنٹ کا نظام ہے اس کو بتدریج ہم نے امپروو کیا. 2008 میں ہمیں یاد ہے کہ ہم نے منی آرڈر سے شروع کیا تھا, آج ہم بایو میٹرک کے ذریعے پیمنٹ کر رہے ہیں. تو ہم اس کو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں لیکن مکمل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے امپروو کرنی ہے. ہمارا جو بینکنگ کا نظام ہے جس کے ذریعے ہم رقم تقسیم کرتے ہیں اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے, اس کے اوپر ہم کام بھی کر رہے ہیں. ہم نے اپنا جو کمپلینٹس کا نظام ہے اس میں ہم امپروو کرنا ہے. ہم کال سینٹرز جو ہے وہ جدید قسم کا جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. سو ابھی بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے, ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری بینیفیشری ہے اس کو عزت کے ساتھ اور پورے جو اس کی رقم ہے, جو اس کا حق ہے, اس کو ہم پہنچائیں. اس کے لیے ہمیں جو بھی ایفرٹ کرنی پڑیں گی وہ ہم ایفرٹ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم بہت سی جگہوں پہ پڑھتے ہیں, بہت سے لوگوں سے یہ سوال سنتے ہیں کہ اس پروگرام میں شفافیت نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی کا لیول کیا ہے؟ آپ ذرا خود ناظرین کو بتائیں کہ یہ پروگرام کتنا شفاف ہے. دیکھیں, ایک تو ہمارے ریگولر جو حکومت پاکستان آڈٹ کرواتی ہے, ریگولر آڈٹ کرواتی ہے اور الحمدللہ کوئی ایسی ابھی تک چیز نہیں نکلی. اور آپ اس کی سب سے بڑی مثال ہے جو ہمارے عالمی ادارے ہیں, ورلڈ بینک ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ہمارے سارے پارٹنرز ہیں, UN ایجنسیز ہیں, ان کی جو کنٹینیوس کولیبریشن ہے وہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ پچھلے 15 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ خود بھی آڈٹ کرواتے ہیں, وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام میں کوئی ناقص چیز تو نہیں ہے. سر, آخر میں صرف ایک سوال, کیونکہ ہم نے بڑی سیریس بات دیکھی, آخر میں ایک سوال, آپ کو کبھی میسج آیا ہے کہ آپ کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اتنے پیسے انعامی نکل آئے ہیں؟ تو پھر اگر اس طرح کے میسیجز آتے ہیں تو آپ پھر اس پہ کیا بالکل نہ صرف مجھے میسج آتا ہے بلکہ اس میسج میں اکثر جو ہے نا آخر میں میرا ہی نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ میسج جو ہے وہ نوید کی طرف سے ہے. تو بالکل اس کے اوپر کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں تو یہ جو فراڈ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی, اور میری سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ بھی یہی کام کریں کہ آپ فوری طور پہ ہمارے تحصیل آفس میں اس نمبر کو رپورٹ کروائیں اور ہم فوری طور پہ FIA اور PTA سے رابطہ کرتے ہیں اور اس نمبر کو بھی بلاک کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ٹریس کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے سر, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کم ہے تو آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, جو لوگ امداد لے رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ یہ امداد آپ کا حق ہے, یہ کسی قسم کا کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی پوری رقم وصول کیا کریں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا کریں. اگر آپ کو کوئی پوری رقم نہیں دے رہا تو آپ ضرور جو ہے وہ شکایت کریں بغیر کسی ڈر کے کہ آپ کی رقم بند ہو جائے گی. ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ آپ کی رقم بند نہیں ہوگی. اور جو لوگ پروگرام میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہو رہے ان سے میری درخواست ہے کہ پینک نہ ہو, انتظار کریں, انشاءاللہ آپ کو بھی موقع ملے گا اس پروگرام میں شمولیت کا. سر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ونس اگین, نائس ٹو میٹ یو. ناظرین, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام غریب اور مستحق افراد کو مالی امداد فراہم کرتا ہے. اس میں جتنے بھی غریب افراد ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ ایلیجیبل ہیں, ان کا یہ حق ہے اور ان کا حق یہ ان تک پہنچے گا. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نے کے بعد.